अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सबको आपको जुमा मुबारक हो। गालबन मेरा ख़्याल है कि ये रजब का शायद लास्ट फ्राइडे था। तो अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल व मकबूल फ़रमाए। अल्लाह बड़ा ही रहीम व करीम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो ज़रूर कबूल भी करेगा और मकबूल भी करेगा। अपने वतन के लिए भी बहुत दुआएं करें अपनी दुआओं के साथ साथ, क्योंकि अगर हमारा वतन है तो हम हैं, अगर वतन नहीं है, आज़ादी नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, एक परिंदा था, उसको जब पिंजरे से छोड़ा तो वो ये कह के मर गया, हाय वतन, और मर गया। परिंदे ये सोचते हैं तो हम तो अशरफुल मखलूक में आते हैं। अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाति निकमतिका व जमी सख़तिका ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बि हलालिका अन हरामिका व अग़निनी बि फ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व आउज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व आउज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी व आउज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। आमीन सुम्मा आमीन। मैं नसरीन इफ्तिख़ार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातब हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैंने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपके लिए टाइम निकाला है, क्योंकि कल मेरे घर में ज़िक्र की महफ़िल भी है और कमेटी की पार्टी भी है। लेकिन मैंने कहा मैं बताऊं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। ज़िंदगी का क्या पता कितने सांस हैं और कितने नहीं हैं। तो अगर कोई अच्छी बात किसी की हेल्प के लिए आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। तो एक तो मैं सबसे पहले मैं आपको कलमे के मुतल्लिक़ बताऊंगी। कलमा, पहला कलमा क्या है, कलमा कितने पार्ट हैं उसके, ये तो एक हमारी समझाने वाली बात होगी ना। लेकिन आगे आके पढ़ने वाले दो टॉपिक होंगे। एक तो वो कि जो बंदा समझे ना, मेरा कोई काम ही नहीं होता, जिस काम को हाथ लगाऊं शायद नाकामी मेरा मुकद्दर है, उसको उसके मुकद्दर को वहाँ से निकाल के अच्छे ट्रैक पे चढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत आसान और पुरतासीर तरीका बताऊंगी। ठीक है, और आपने पढ़ना है और उसके बाद ईमानदारी से बताना है, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कि आपको कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ अता फरमाई हैं। और दूसरा, मैं आपको जो दो नफल बताऊंगी, जो वो सबक मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन आज मैं उसको जो नफल में पढ़ते हैं वो मैंने पढ़ा है। मैं जब कनाडा थी तो मैंने मुख्तलिफ कामों के लिए पढ़ा था। नामुमकिन काम थे उस प्रदेश में, इतनी दूर, और मैं अकेली, और अल्लाह ने मुझे कामयाबियाँ दी थी। अल्लाह का शुक्र है। जब मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ मेरे मियाँ ने खिचड़ी पका के रखी हुई थी, तो यहाँ भी पढ़े और अल्लाह ने कामयाब किया। आपने, मुझे ये पहले ज़हन में नहीं आया आप लोगों को बताना, गो के वो सबक आप पढ़ते हैं, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आप वो दो नफल हैं सिर्फ, वो जो आप इशा के बाद पढ़ें। अगर आप समझते हैं इशा के बाद आपको पढ़ना, मुझे तो मगरिब के बाद पढ़ लें, वैसे हैं वो इशा के बाद के पढ़ने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे। तो चलें पहले मैं आपको कलमा बताऊं, कलमा क्या है। इसको पढ़ के मैं बड़ा खुश हुई, तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं। कलमा तैयबा जो है ना, उसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। ठीक है, और दोनों के 12-12 हरूफ हैं, 12-12 हरूफ हैं, और वो दोनों गैर मनकूल हैं, यानी नुक्तों के बगैर हैं। याद रहेगा ना, कलमे के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट जो हैं उसके 12-12 हरूफ हैं, और दोनों के 12-12 हरूफ नुक्तों के बगैर हैं। उन पे कोई नुक्ता नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ हरूफ है। उसको कहते हैं गैर मनकूत। तो ये पहला हिस्सा मकसद ज़िंदगी बताता है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, पहला हिस्सा ये बताता है। और दूसरा हिस्सा तर्ज़ ज़िंदगी बताता है।
زندگی کا طرز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتاتا ہے۔ اور 12 حروف تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنا پورا دن 12 + 12 = 24، تو 12 ضرب 12 یہ ہو گیا 24 گھنٹے، وہ اللہ کی یاد میں اچھے طریقے میں کس طرح گزارے۔ اور میں تو چاہتی ہوں کہ میں، آپ اور ہمارے سارے مسلم امہ کے لوگ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزاریں۔ پہلے حصے میں نقطے نہ ہونے سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور وہ پاک ذات وحدہ لا شریک ہے، اور وہ طاقتور ترین ذات ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ تو ہے پہلا اس کا پورشن۔ کوئی حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں، نقطہ بھی اس نے برداشت نہیں کیا کہ اس کے ذکر کے اوپر آئے۔ دوسرے حصے میں اس لیے نقطہ نہیں کہ یہاں بھی کوئی ثانی نہیں، اور ذرا سی بھی نقطہ چینی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جملہ جسے بغیر ہونٹ ہلائے پڑھا جا سکتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کل انشاءاللہ العزیز میرے گھر میں ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ ایسے پڑھتے ہیں، یہاں سے نکلنی چاہیے آواز، لا الہ الا اللہ ایسے پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ ہوگا۔ اور اللہ 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 اللہ، اللہ بھی اندر سے آپ کا دل ٹک ٹک بولے اللہ اللہ اللہ، اور اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ ہوگا۔ اور ایک پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد، اس کی تسبیحات ہوں گی، قل هو اللہ کی تسبیح ہوگی، اور دعا ہوگی۔ میں کوشش کروں گی کہ کچھ ہم لوگ لائیو بھی آپ لوگوں کو دکھا سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اللہ ہو کہنا، یہ ہو کہاں سے نکل آیا؟ کل مجھے اتنی حیرت ہوئی کسی کا یہ کوسچن سن کے، تو پھر میں نے بھی اس کا جواب آج بتانے سے پہلے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تو یہ ہو ہے کہ نہیں؟ اللہ قل هو اللہ احد، ہو ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا اللہ لا، یہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہو ہے کہ نہیں؟ سورۃ تغابن کی 12 یا 13 نمبر آیت ہے، یہ اس میں اعظم ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کے بعد آ جائے سورۃ توبہ کی آخری، پہلی تو یہ ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہاں ہو نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہر 2 لائنوں کے بعد ہو ہے۔ اللہ کا واسطہ بلا وجہ نکتہ چینی اپنے مذہب میں ڈالنی بند کرے۔ گو کہ پوچھنے کا حق ہے، اپنے برین کو کلیئر کرنے کا، کوشچن کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن پھر وہ سن بھی لیا کریں، کلیئر بھی کر لیا کریں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہی سب کچھ ہے، ہو یہ سب کچھ ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اور کلمے کے اس اول حصے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ مرتا ہوا آدمی جو نکاحت کے بعد اپنے ہونٹوں کو ہلانے سے قاصر ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسی لیے اس طرح رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ اللہ آپ سب کے گھروں میں، میرے گھر میں، پورے پاکستان میں، میرے نبی کی پوری امت کے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں، نعمتیں، فضل و کرم کی، اپنی عنایتوں کی بارشیں کرے۔
جو کوئی ہمیں پسند کرے نہ کرے سو وٹ، کوئی بات نہیں، وہ میرے نبی کا امتی تو ہے نا، اس کو حق حاصل ہے، وہ جو مرضی جو اس کو اچھا لگے یا نہ لگے کوئی بات نہیں، اس سے دل نہیں چھوٹا بڑا کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا کہہ دے تو پھول نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا کل وہ برا کہہ دے کسی بات سے۔ لوگ تو اللہ اور رسول کے اوپر نکتہ چینی کر لیتے ہیں نا، ہم تو ایسے ہی عیبدار سے ہیں، گناہ گار سے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ناکامی ہمارا مقدر کیوں رہتی ہے؟ تو اس سے تو میں آپ کا مسئلہ نکالوں، بعد نماز عشاء یاد رکھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ 313 دفعہ پڑھ لیا کریں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ایسے نہیں پڑھنا، اللہ کو بھی نہ سمجھ آئے کہ مجھے یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ بندی کہہ رہی ہے، یا وہاب، اور مطلب سوچے بہت عطا کرنے والا یا وہاب، اور ایک دانہ پڑھ کے ایک ہی ہلائیں، دانے کئیوں کے گولی کی طرح گر رہے ہوتے ہیں تسبیح پہ، اور وہ اتنا پڑھ نہیں رہے ہوتے جتنے کہ ان کے دانے گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر تسبیح تو نہ ہوئی۔ اور جیسے کوئی بندہ پیچھے دوڑ رہا ہو تو ایسے پڑھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس کی بڑائی سوچ کے پڑھیں، اے اللہ تو بے انتہا دینے والا ہے، بے انتہا دے سکتا ہے، یعنی ہمیں دے۔ یہ آپ نے 313 دفعہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی، اس کے بعد رات عشاء کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 313 دفعہ پڑھنا ہے یا باسطو یا باسطو، اے بے تحاشا رزق عطا فرمانے والے، یا باسطو اللہ کا بہت پیارا نام ہے، رزق دینے والا، رزق تقسیم کرنے والا، اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے رات کو پڑھنا ہے، اس کے آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف، اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آپ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ کیا ناکامیاں ہمارے لیے رہ گئی، پھر آپ کہیں گے کیا ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہی ہیں؟ نظر نہ لگے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کل میں اس کے متعلق بھی کل نہیں تو پرسوں بتاؤں گی، کل میرا بزی دن ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے ٹائم نہ ملے، تو پرسوں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اور تندرستی۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، سبق یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اپنے رزق کے لیے۔ یا وہاب 313 اور یا باسطو 313 دفعہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ایک آج کے دن کا پہلا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں پیدا ہو رہی، کسی میاں بیوی میں کتے کی طرح لڑائی ہی رہتی ہے، کسی کے بہن بھائیوں میں لڑائی ہی رہتی ہے، کسی کا سسرال کے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے، کسی کا کاروبار میں کئی دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کے اوپر بے تحاشا قرض ہے، کسی کی بیماری جان نہیں چھوڑتی، وہ بھی ایک مصیبت ہے، وہ بھی دشمن ہے، کسی کے بلا وجہ دشمن ہے جو حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ آج میں اس کے لیے بھی آپ کو بہت ہی اچھے 2 نفل بتاؤں گی جو میرے پہلے ذہن میں نہیں آئے، گو کہ میرے استاد محترم نے ہمیں بچپن میں بتائے تھے، اس وقت تو سمجھ نہیں تھی اتنی، لیکن وہ ہمیں بتاتے تھے ہمارے والد کے لیے، اور ہم اپنے والد کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے ان کو پڑھتے تھے سارے بیٹھ کے، مطلب سمجھ آئے نہ آئے جو بھی ہے، لیکن ہم پڑھتے بڑے شوق سے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہوتے تھے، یہ کام ہو جائے گا، یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، تو ہمیں کہاں سے نیند آنی ہے؟ ہم تو بچے تھے نا۔ وہ گاڑی چینج کرنے کا بھی، اگر نئی گاڑی اور لینی ہے تو پھر فلانا پڑھو، یہ کام تو ہم نے تو لگنا ہی تھا، اللہ بھائی اللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اور آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے،
پھر 2 نفل آپ نے اپنے نیت کر کے جو آپ کا کام ہے، جس کام کی مصیبت آپ کو پڑی ہوئی اور آپ چاہتے ہیں وہ کام ہو جائے، اس کی آپ نے نیت کر کے، ایک کام ہے، 2 ہے، 3 ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ایک ایک کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو ہو کہ ایک کام پہ آپ زور دے رہے ہیں، ورنہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بندہ دوڑا پھرتا ہے آگے پیچھے آگے پیچھے، تو پھر میرے دل میں وہم آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایک کی طرف بھی خاص توجہ نہ دے سکیں۔ آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، آمین آمین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا ہے، آمین آمین آمین۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے 2 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آپ نے 2 دفعہ بسم اللہ کے بغیر پڑھنا ہے، پھر اپنا رکوع کرنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جو بندے نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، اللہ سب تعریفیں تو ہے ہی مالک تیرے لیے، تو بندے نے تو تعریف کرنی ہے نا۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، پھر اللہ اکبر سبحان ربی، اس طرح پڑھنے ہیں۔ اگلی رکعت میں پھر وہ سارا کچھ اسی طرح پڑھنا ہے، آیت الکرسی بھی 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، توکل کیا ہم نے اس رب پہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، کتنی بڑی چیز کا مالک ہے۔ تو آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے، اور باقی اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے، ادھر آپ نے اللہ کے سارے نام پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنا ہے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، تو سدا قائم ہے، سدا زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، سن لے میری بات، اپنی بات کو بار بار ٹکرے مارنی ہے، آپ نے دہرانا ہے، 1 منٹ بھی دھیان ادھر سے ادھر نہیں کرنا۔ وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں، خسمن کھائیں ساری باتیں، آپ نے توجہ رکھنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو بھی اللہ کی تعریف ہے کرنی ہے، یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے ہمیشہ قائم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، اور یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ رؤوف بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، وہ رؤوف الرحیم بھی ہے۔ یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے یہ رو رو کے پڑھنا ہے اور اپنی حاجت مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بھی دعائیں کر لیں، بچوں کی، گھر کی، اپنے وطن کی، جو بھی ہے، لیکن وہ جو اپنا مقصد ہے اس پہ بار بار ٹکرے مارنی، تو آپ کی کوئی مشکل جو ہے نا انشاءاللہ وہ مشکل نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنے کام کے لیے زیادہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے پڑھے، اصل میں اللہ کے بارے میں جو جیسا گمان کرے گا اللہ اس کو اسی طرح ملے گا، جو سوچے گا کہ میرا کام ہونا ہے اس کا ہوگا۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، میری نہیں قبول ہوتی، تو جب اس نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں قبول ہوتی تو بھاڑ میں جا، نہیں قبول ہوگی، ٹھپا تو لگ گیا نا تمہارے اوپر۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا۔
کچھ لوگ مشکوک ہو کر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اعتماد ہوتا ہے، نہ بھروسہ ہوتا ہے، مگر وہ پڑھ لیتے ہیں کہ لیٹس چیک، شاید ہو جائے کام۔ تو ایسا مشکوک بھی اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو نہیں پسند جو لوگ کہ اللہ کی وحدانیت، اس کے کام کر دینے پہ مشکوک ہو۔ جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا اس نے کس پہ کرنا ہے؟ وہ نہیں کسی پہ کر سکتا۔ کچھ لوگ کشتیاں جلا کر اس کی راہ میں بہہ کر اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ان کو ضرور بضرور وہ عطا کرتا ہے۔ میں نے جب مانگا نا، اب کئی دفعہ میرا بھی دھیان کبھی اور بھی کہیں ہوتا ہے، اب بچوں کے بچے کبھی ادھر ادھر بھی دھیان چلا جاتا ہے، لیکن میں نے زندگی بھر کشتیاں جلا کے امید سے مانگا، خدا کی قسم میں گولی کی طرح میرا کام ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب میں کہتی ہوں کہ اس وقت میرے میاں کا اتنا یقین نہیں ہوتا تھا، میں اس سے لڑتی تھی کہ میرے پاس نہ بات کرو، اگر شک آ رہی ہے تو میرے سامنے کیوں بتا رہے ہو، جاؤ جا کے جو مرضی کرو۔ لیکن اب اس کا یقین مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو خوش قسمت وہ ہے جو اللہ پر ایسا یقین کرے آنکھیں بند کر کے کہ اگر قیامت نہ آئی تو دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد دن آئے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ سردی آتی ہے، پھر سردی ختم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونٹر، اس کے بعد سپرنگ آ جاتی ہے، بہار، وہ ٹنڈے منڈے پودوں کے پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھر سمر آ جاتا ہے، گرمی، پھر لوئیں چلنے لگ جاتی ہیں، ابھی سر منڈاتے ہی بیچاروں پہ پھر اولے پڑنے لگ جاتے ہیں، پھر تیز ہوائیں چلتی ہیں، پتے پھر گر جاتے، خزاں آ جاتی ہے آٹم۔ تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کشتیاں جلا کے اپنی کشتیاں جلا دیا کریں۔ اگر آپ کشتیاں نہیں جلائیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ طارق بن زیاد کیوں اسپین فتح کر سکا تھا؟ اس نے کشتیاں جلوا دی تھی جاتے، اور میں بھی کشتیاں جلا کے کام کرتی ہوں۔ اب کام سوچ لیا، اب یہ کرنا ہے، نو مور کشتیاں، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو یہ کام ہوگا نہیں تو اسی طرح رول کھل کے مر جائیں گے، اللہ مالک ہے جو بھی ہوگا، اور بھی بھوکے ہو جائیں گے، پھر اللہ کی مرضی۔ لیکن میرا دل ہے کہ میرا رب ہمیں کنارے لگا دے گا تو اللہ لگا دیتا ہے۔ تو کیا آپ ایسے نہیں کر سکتے میری جان؟ آپ تو زیادہ اچھے ہیں، میں تو اتنی اچھی نہیں ہوں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اور اس کی رو میں بہ کر اپنے رب سے مانگتے ہیں نا جو، ان کی کامیابی اور رزلٹ ان کو جلدی ملتا ہے، ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ یہ پڑھنے سے تیز ترین کام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 2 عدد نفل صلاۃ حاجت، صبر اور نماز سے مدد لینے کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی بھی مسئلہ۔ اور دعا کریں اللہ رب العزت میری جھولی بھر دے، اللہ میری امید پوری کر دے، میں بڑی آس بڑی امید لے کے آیا ہوں یا آئی ہوں، میری پریشانی دور فرما دے۔ اور جو اس کا ثواب ہے وہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد، ان کے والدین، ان کے ننیحال ددیال سسرال، ان کی ازواج مطہرات، ان کے خلفائے راشدین، ان کے تابعین تبع تابعین، اور جو امت میں سے چلے گا ان کو بخشا کریں، پھر اور زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ پڑھ کے دعا کریں، اور بس دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اور کم از کم آپ اس کو 21 دن تک، میں نے یہاں کہیں لکھا ہوا تھا، میرا تو بہت پرانا یہ لکھا ہوا ہے، 21 دن تک آپ ضرور پڑھیں صبر سے۔ اور میں کہتی ہوں 2 نفل ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، ہر روز پڑھ لیا کرے، کیا کوئی ہے اس میں خاص تکلیف ہمیں؟ اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور وہ ہمارا مقدر بدلنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کیا چاہیے؟ تو پڑھ لیا کرے۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو توفیق دے، اور اپنے وطن کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ ان چوروں، ان لٹیروں، ان سے پناہ مانگا کریں۔ جس دن اس پہ فرد جرم لگنی تھی اس کو بگلول صاحب نے پرائم منسٹر بنا دیا، جس دن اس کے بیٹوں پہ لگنی تھی ان کو بری کر دیا، اور جو سپریم کورٹ کا ایک کاغذ پہ لکھ کے چلا گیا میں بیمار ہوں، میں 3 ہفتے میں مہینے میں آ جاؤں گا، آج تک نہیں آیا، اور لوگوں کو نصیحتیں بتاتے ہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں آپ آنٹی، امی، آپا، کوئی بھی جو بھی وہ کہتے ہیں، اماں، ماں، جو بھی کوئی کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تو سارے ہی
میرے اپنی فیملی ہے. آپ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنا کچھ بتاتی ہیں, سیاست کو دفع کریں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے حالات کو سارے, اور وہیں پہ فیصلے صادر فرماتے تھے. لہٰذا اپنے وطن سے محبت رکھے اور اس کو ایک سائیڈ پہ نہ رکھے. کوئی بھی چیز, اب میں آپ کو بتاؤں, میں کوئی کسی مولانا کی بیٹی نہیں ہوں, نہ بیوی ہوں. شکر ہے کہ نماز قرآن پڑھنے والے گھر میں رہے ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو جناب میرے انگلی نہ نظر آئے, میرا منہ کا ذرا سا منہ بھی نہ نظر آئے. میں ایک بزنس وومن ہوں. میں اپنا پوری دنیا میں اکیلی بھی جاتی ہوں, کام کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عزت سے جاتے ہیں, عزت سے آتے ہیں, اللہ کامیابی دیتا ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عقل سمجھ دی ہے. اللہ نے شکر ہے میرے اوپر 4 نگران مقرر کیے. پہلے میرا باپ, پھر میرے بھائی, پھر میرا شوہر, پھر میرے بیٹے. یہ 4 اللہ نے میرے اوپر گارڈ لگا دیے اللہ رسول کے علاوہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے سے خوش رہے. اللہ ان کو ہمیشہ خوش آباد شاد رکھے اور مجھ سے ایسے ہی کام ہوں جن سے ان کی عزت بڑھے. لیکن میں کچھ ایسی نہیں ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوں. ٹھیک ہے, فنکشن بھی ہوتے ہیں, فیشن بھی کرتے ہیں, اور ہنستے بھی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, اور اللہ کی یاد میں روتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, نعت بھی پڑھتے ہیں. کبھی گانا شادیوں میں اپنی فیملی کی, یا ویسے کبھی کوئی دل چاہے وہ بھی گاتے ہیں شوق سے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان چیزوں سے بالکل الگ ہوں. میں کبھی ان سے الگ ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ ایک ہمارا سٹیٹس ہے, ہماری فیملی ہے. میں کہیں بند محراب میں نہیں بیٹھی, اور اللہ رسول نے کہیں یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ اللہ کرو باقی کچھ بھی نہ کرو. ہاں, حیا شرم کے دائرے کے اندر کرو. اور سب سے بڑی عبادت پتہ کیا ہے؟ دن رات پڑھنا نہیں ہے. عبادت گرے ہوئے کو کھڑا کرو, مایوس کو امید دلا, دکھی جب آپ سے بات کرنا چاہے اس سے بات کرو, اس کو پڑھنے کے لیے بتاؤ, اس کو سیدھا رستہ بتاؤ. کسی غم زدہ کا غم دور کرو, کسی کی چپکے سے کچھ سفید پوش کی مدد کرو, اور بلا وجہ فضول خرچی سے بچو. 10 کھانے, 4 کھانے, 5 کھانے, 1 کھانا بنا لو, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی 2 بنا لو, نہیں تو 1 بنا لو, اور اس کی جگہ کسی غریب کی کچھ مدد کر دو. زیادہ نہیں, نہ صحیح 200, 400, 500, کبھی 1000, کبھی 5000, کبھی 200, کچھ تو دے سکتے, کبھی 50. جو کر سکتے ہیں وہ کیا کریں. یہ اصل عبادت ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. سود سے بچیں, اور چگلیاں ہم سے جو ہو جاتی ہیں کئی دفعہ, اس سے بچیں. بس اپنے میاں سے سچ بولیں, جدھر جائیں وہ بتائیں میں ادھر جا رہی ہوں, ادھر سے آ رہی ہوں. بس یہ بھی آپ کی عبادت ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے یہ ویلاگ کافی ہے. اللہ آپ کو پڑھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے, اور مجھے بھی ہمیشہ اپنی ہر بات کو ایکسیپٹ کرنے کی. اچھا, میں نے 2-3 یہاں شعر لکھے تھے پٹھان خان کے اللہ کے عشق میں. میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو ایمان بھی تو, میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو, میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو, میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو, میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, میرا عشق بھی تو میرا
यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। ये मैंने लिखा नहीं है, तसव्वुफ़ का अल्लाह के इश्क का गाना है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन पठाने खां का मुश्किल है, मैं किसी दिन लिखूंगी, उसकी कुछ पंजाबी मुझे लफ्ज़ देखने पड़ेंगे, तो फिर मैं किसी दिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से आपको सुनाऊं। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। खुदा हाफ़िज़।